नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज जिस मौजू के ऊपर बात करनी है वो ये है कि एक शेर है, वो आपने सुना भी होगा, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। हम सबका एक मिजाज बन चुका है कि हम सब लोग शिकायतों के बहुत आदी होते हैं। हर चीज में नुक्स निकालना, हर चीज के अंदर ये सोचना कि जी ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। अच्छा, बाकी जितने भी लोग गलत जो भी काम कर रहे हैं उनको हम यही कहते हैं कि जनाब ये देखो ये सही तरीके से नहीं काम कर रहे। दीनदारों के अंदर भी ये पाया जाता है कि अगर कोई बंदा दीन का कोई काम कर रहा होगा तो बाकी जितने भी लोग होंगे वो सारे उसके पीछे पड़े हुए होंगे कि भाई ये सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। होना क्या चाहिए कि इंसान को ये देखना चाहिए कि जो भी बंदा जिस हद तक भी काम कर रहा है, चलो टूटा फूटा ही काम कर रहा है लेकिन कर तो रहा है ना। तो हमारा क्योंकि एक मिजाज बन चुका है कि तनकीद तनकीद और तनकीद जो है, और हर आदमी के ऊपर क्योंकि ऐसा ही कि जी गुस्सा करने के हवाले से कि ये जो बहुत बड़ी वजह क्या होती है कि वो हमारे अंदर क्योंकि तकब्बुर पाया जाता है या खुद पसंदी का मामला होता है और दूसरों के से हम बदगुमान होते हैं, दूसरों से बहुत बदगुमानी पाई जाती है कि बाकी जितने भी लोग हैं वो गलत काम कर रहे हैं, सही तरीके से कोई काम नहीं कर सकता और हम ही सही तरीके से काम कर सकते हैं और हमारी मर्जी के मुताबिक काम होना चाहिए। मैंने जो था ये खुद भी, क्योंकि मेरा मिजाज के अंदर भी ज़ाहिरी बात है ये तब्दीली आती रहती है, मिजाज के अंदर भी कुछ ना कुछ होता रहता है। तो अपने आप को मैंने देखा कि जिस वक्त इस तरह का मिजाज बना हुआ होता है उस वक्त तो जिस वक्त अपना ये मिजाज होता है उस वक्त बड़ी सख्त किस्म की जो बातिन को भी बड़ा नुकसान पहुंच रहा होता है और तबीयत के अंदर एक हर वक्त एक चिड़चिड़ापन सा आ रहा होता है। और जिस वक्त मैं लोगों के लिए एक्सक्यूजेज ढूंढना शुरू कर देता हूँ ना कि चलो खैर है, कोई बंदा टूटा फूटा ही काम कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, तो उस वक्त एक दिली एक सुकून होता है। और लोगों के बारे में जो पहले एक है जो थी एक वो जो तो ये चीजें जो है ना बड़ा बहुत जरूरी है हम सब के लिए कि हम क्या करें कि हम हर बंदे को कोई ना कोई मार्जिन जरूर दें, चाहे वो हमारे रिश्तों के अंदर कोई मामलात हों या हमारे वर्क फोर्स जो हमारी जो वर्क एनवायरनमेंट है वो वहां पर हो, चाहे इसके अलावा कहीं पर हो। आप सिर्फ अपनी सुबह से लेकर शाम तक की आप अपनी जिंदगी देखिएगा तो आपको मालूम होगा कि हम कितना दिन में कितनी तनकीद करते हैं, कितनी ज्यादा तनकीद कर रहे होते हैं। स्टार्ट कीजिए। हम जिंदगी में कितनी ज्यादा तनकीद कर रहे होते हैं। अच्छा, और आप जब ऐसे लोगों के साथ रह रहे होते हैं जिनका मिजाज तनकीदी मिजाज होता है तो आप अपनी जिंदगी में भी देखेंगे कि आपके अंदर भी बड़ा चिड़चिड़ापन आ रहा होता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा होता है। चाहे आपका खामंद हो, चाहे बीवी हो, चाहे कोई बहन भाइयों में से हो, चाहे आपका बॉस हो, उसका अगर मिजाज इस किस्म का है तो दूसरे के अंदर ऑटोमेटिकली जो है ये चीजें आना शुरू हो जाती हैं। वो बार बार सुन के शुरू शुरू में क्या होता है, शुरू शुरू के अंदर वो बड़ा इस चीज को रेजिस्ट करेगा, वो कहेगा ये क्या करते रहते हैं सारा टाइम, बस इसी तरह ही इनको हर एक बंदे से शिकायत होती है।
لیکن چند دنوں بعد کیا ہوگا، چند دنوں بعد آپ کا ایک مزاج کے اندر یہ بات آ جائے گی اور آپ بھی یہی کام کرنا شروع کر دیں گے۔ میرا پالا بہت زیادہ پڑتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جی بعض دفعہ لوگوں کے ساتھ جانا ہوتا ہے قبلے کے لیے، تو وہ گاڑی میں لینے کے لیے آتے ہیں، تو میں جا رہا ہوتا ہوں یا فلاں، تو اب کیا ہوگا کہ جی بعض دفعہ جو بیٹھے ہوئے ہیں صاحب وہ کیا کر رہے ہوں گے، ہر ایک کے اوپر اعتراضات، یہ دیکھو گاڑی کیسے چلا رہے ہیں، فلاں کیسے چلا رہے ہیں، یہ دیکھو ان کو کوئی ایتھکس ہی نہیں ہے، لوگوں کو جو ہے نا گاڑی چلانے کی، گند کدھر پھینک رہے ہیں۔ اچھا وہی کام خود بھی کر رہے ہوں گے۔ میرا ایسے ہی جانا ہوا ایک مولوی صاحب کے ساتھ ایک دفعہ جانا ہوا، تو ان مولوی صاحب نے کیا کیا، وہ یہی کیے جائیں کہ جی ہر ایک کے اوپر ان کو اعتراضات، ہر ایک کے اوپر اعتراضات، فلاں جو ہے نا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو۔ اچھا وہاں سے کیا ہوا کہ ہم ایک جگہ کے گئے، وہاں پہ میں نے قبلہ کا وہ کیا۔ اب وہ مولوی صاحب جب واپس ہوئے تو ڈرائیور کو کیا کہنے لگے کہ وہ روڈ کیا تھا، وہ بالکل ون وے روڈ ہے، ون وے روڈ ہے، آپ اپوزٹ نہیں جا سکتے، ظاہری بات ہے۔ تو ڈرائیور کہنے لگے کہ سائیڈ کے اوپر سے گزرتے 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 آگے چلے جاؤ، تو پھر وہاں سے ہم نکل جائیں گے۔ اب میں خود ان کو دیکھ رہا ہوں کہ بھائی آپ ابھی جو تھا، میں پورا آدھا گھنٹہ جو آپ سے تقریر سنتا رہا ہوں پوری کی پوری آ کے، اور ابھی ڈرائیور کو خود کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرو کہ خیر ہے سائڈ سے چلے جاؤ، تو کیونکہ آگے سے یو ٹرن لینا پڑے گا تو وہ تھوڑا سا لمبا پڑ جاتا ہے، ایک دو کلو میٹر آگے سے جانے کی بجائے کیا کرو، خیر ہے یہ واپس اس طرح چلے جاؤ، پیچھے 100-150 میٹر جو ہے ون وے روڈ کے اوپر ہی واپس چلے جاؤ۔ تو یہ ایک ہمارے ایک اس میں سے آ چکی ہے، اور اس سے کیا پیدا ہوتی ہے، اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی دلی سکون حاصل نہیں ہوگا، کبھی بھی دلی سکون نہیں ہوگا، کہ ہر بندے کے اوپر اعتراض، ہر بندہ غلط ہے، ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جناب ہم کیا ہیں، ہم بیسیکلی ٹھیک ہیں اور باقی لوگ غلط ہیں۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، بندے کے اندر غصے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تکبر کی ہوتی ہے۔ اور یہ جو دیندار طبقہ ہوتا ہے نا، دیندار طبقہ جو تھوڑا بہت دین پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو جو دیندار بندہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر کیا ہو جاتی ہے، یہ بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کے اندر، کہ کیونکہ وہ خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور مدرسے کے اندر اگر پڑھ رہے ہیں تو اور زیادہ ایک وہ ہوگی، اور اگر تہجد کی توفیق بھی ہو گئی ہے تو پھر تو اور زیادہ ہم تو جنید بغدادی بن جاتے ہیں۔ تو پھر ہم لوگوں کو کیا سمجھنے لگ پڑیں گے کہ لوگوں کو بہت ہی ایک حقیر قسم کا، کہ لوگ جو ہے نا یہ فلاں ہیں، دیکھو دین کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، ان کو ذرا بھی وہ نہیں ہے۔ تو یہ نیکی کا جو تکبر ہوتا ہے نا، یہ انسان کو تباہ کر دیا کرتا ہے، نیکی کا تکبر۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان گنہگار ہے، وہ اپنے آپ کو واقعی گنہگار سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ بہت سے ظاہری نیکوکاروں سے آگے نکل جایا کرتا ہے، بہت سے ظاہری نیکوکاروں سے۔ اس لیے یہ اپنی عادت جو ہے نا، اس کو خاص طور پہ اس کو برا سمجھیں اپنے اندر، کہ اگر آپ کے اندر ایک تنقید، تو اگر تنقیدی مزاج ہے تو یہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا، آپ اپنی صحت بھی تباہ کریں گے، اپنے آپ کو بلڈ پریشر کا مریض بھی بنائیں گے، آپ اپنے آپ کو جو ہے نا ہر طرح سے، اچھا لوگوں سے بھی کیا ہونے لگ پڑیں گے، آپ لوگوں سے بھی آپ دور ہونے لگ پڑیں گے، لوگ آپ سے بھاگنا شروع کر دیں گے۔ مثال کے طور پر میں خود ایک چیز بتاؤں کہ جب میں کسی بندے کو یہ دیکھوں نا کہ وہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مزاج میں نیگیٹیوٹی آئی ہوئی ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی ایسے بندے سے تھوڑا سا کیا رہو، ذرا تھوڑا سا اس کی باتوں کو اگنور کرنا شروع کرو، کہ اس میں نیگیٹیوٹی ہے تو ہر بات میں کیا نظر آئے گی اس کو، نیگیٹیوٹی نیگیٹیوٹی۔ اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بندے کے اندر وہ باتیں سن سن کے خود غصہ آنے لگ پڑتا ہے، اور واقعی لگتا ہے کہ ہاں جی لوگ کیا ہیں، سارے ایسے ہی ہیں، سارے معاشرے کے اندر بس
ہر بندہ غلط ہے. اس کی وجہ سے نا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، ہم سب کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو وجہ ہے اس نیگیٹیوٹی کی، یہ ہے وہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر تکبر پایا جا رہا ہوتا ہے. انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے نا، جب اچھا سمجھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے باقی لوگوں کو کیا سمجھے گا کہ باقی لوگ غلط ہیں. باقی لوگ جس طریقے سے بھی کام کرتے ہیں غلط طریقے سے کام کرتے ہیں، ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، ان کو ایسے کرنا چاہیے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اور آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کیونکہ ہم بھی جب ایک زمانے کے اندر بڑے اس چیز کا وہ تھے، شوقین تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے شکر ہے جب توفیق دی دین کی طرف آنے کی اور سارا کچھ. جیسے کہ اب جب کرکٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے نا، کرکٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے تو کھیلنے والے کھلاڑی کیا ہوتے ہیں؟ وہ 11 کھلاڑی کھیل رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر 22 کھلاڑی ہوتے ہیں، تو 11 کھلاڑی کیا ہوں گے؟ ہماری ٹیم کے اپنے کھلاڑی ہوں گے. پیچھے دیکھنے والی عوام جو ہوتی ہے وہ 2-3 کروڑ عوام جو ہے نا، وہ بیٹھ کے کیا کر رہی ہوتی ہے؟ وہ میچ دیکھ رہی ہوتی ہے، خاص طور پہ اگر ایک بڑا کروشل میچ چل رہا ہو تو ہوگا کیا کہ اگر کوئی ایک کھلاڑی غلط طریقے سے کوئی فیلڈنگ کر دیتا ہے، یا اس کی وہ بال غلط کروا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یا پھر کیا ہوتا ہے کہ جی کوئی بیٹ شاٹ اس نے غلط لگا دی ہے، تو پوری دنیا کیا کر رہی ہوتی ہے؟ اس کو گالیاں نکال رہی ہوتی ہے. دیکھو ان کو کھیلنا ہی نہیں آتا، یہ کیسے کھیل رہے ہیں، ان کو فیلڈنگ ہی نہیں کرنی آتی، کیچ نہیں کرنے آتے، بال ہی نہیں کرانی آتی، یہ بال کس جگہ پہ کرا رہا ہے یہ بالر جو ہے. حالانکہ کیا ہے، وہ جس جگہ کے اوپر ہے، وہ جن پریشرز کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس کو ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے، نہیں کر سکتے، اس سچویشن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، یا اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے کبھی بھی. تو ہم کیا کرنا شروع کر دیں گے؟ اپنی طرف سے assumptions شروع کر دیں گے کہ جناب یہ دیکھو یہ اس طرح کرتے ہیں. حالانکہ اگر وہ پہنچا ہے اس جگہ تک تو بھائی کوئی ٹیلنٹ تھا نا اس کے اندر. اگر آپ کے اندر اتنا ٹیلنٹ تھا تو آپ پہنچ جاتے اس جگہ کے اوپر. تو لوگ کیا کرنا شروع کرتے ہیں؟ سارے سفارشی آئے ہوئے ہیں، سب جو ہے نا بس ویسے ہی جو ہے نا اپنے سفارشوں کے اوپر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، آتا جاتا کخ نہیں ہے ان کو. تو ان چیزوں کو ایک اس میں سے نکلیے کہ آپ اس کے اوپر سے آپ جو غلط وہ ہیں ان کو چھوڑ دیں، لوگوں کی خامیاں دیکھنا چھوڑ دیں، لوگوں کی خامیاں دیکھنا چھوڑ دیں، لوگوں کی خامیوں کی طرف نظر نہ ہو. میں نے کہاں سے یہ چیز سیکھی؟ بعض دفعہ ہوتا ہے نا پڑھنے کے اندر تو ساری باتیں موجود ہوتی ہیں، لکھا ہوا ہوتا ہے، کتابیں بھری پڑی ہوں گی کہ جناب کس سے بدگمانی نہ رکھو فلاں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. کتابیں تو بھری پڑی ہیں، علاج بھی بھرے پڑے ہیں، لیکن مجھے جو ایک آدمی زندگی کے اندر جو ہے نا جس کو کہتے ہیں، میں سچ میں بتاؤں نا، یہ نہیں تھا کہ جناب کیونکہ وہ میرے شیخ تھے اس وجہ سے. میں نے اپنے شیخ کو بہت قریب سے اور بہت طریقوں سے میں نے دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ کرتے کیا ہیں، کہ وہ جو معاملات آتے ہیں کرتے کیسے ہیں. تو میں نے واقعی دیکھا حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت واقعی بہت خوشگمان آدمی تھے، لوگوں کے بارے میں بہت خوشگمان آدمی. ایک تو کبھی کسی کی بات نہیں کرنی، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، نہ جو ہوتا تھا بس ڈانٹ ٹپٹ کر دی، اوپر سے سامنے سے وہ کر دیتے تھے، بس وہ معاملہ ختم ہو گیا، پیچھے نہیں کوئی بات نہیں کرنی کبھی بھی. اگر کسی کی کوئی بات پتہ بھی چلی تو بعض دفعہ کرتے تھے بندے کو خود بلا لیتے تھے کہ آ جاؤ بھائی تمہارے بارے میں یہ بات موجود پتہ چلی ہے، تو اس لیے آپ کیا ہوگا یہ آپ کے سامنے. میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ سنا چکا ہوں. حضرت کے خادم ان کا ذرا مزاج تھوڑا سا ایسا تھا کہ لوگ ان سے ذرا خفا ہو جایا کرتے تھے، سخت قسم کا مزاج تھا. تو میرا اپنا دوست ہی ایک، تو اس کو کوئی شکایت تھی ان سے، ان خادم صاحب سے. تو وہ کیا حضرت کے پاس گیا
اور اس نے کہا کہ جی وہ میں نے فلاں صاحب جو ہے نا ان کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے، آپ سے بات کرنی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ وہ ابھی موجود نہیں ہے، وہ ابھی موجود نہیں ہے، جب وہ آ جائیں گے تو ان کے سامنے جو ہے نا یہ بات ہوگی، پھر جو بھی بات کرنی ہے وہ سامنے ہو جائے گی، ابھی موجود نہیں ہے۔ اب وہ بالکل جو ہے اس پڑوسی نے مجھے بتایا آ کے، وہ حضرت سے بیعت نہیں تھا، حضرت سے بیعت نہیں، اس کا حضرت سے اصلاحی تعلق نہیں، کچھ نہیں، لیکن اس نے جا کے بتایا کہ حضرت نے جو ہے یہ فرمایا ہے کہ جناب ابھی وہ سامنے نہیں ہے، جب وہ سامنے ہوں گے تو پھر بات کی جائے گی۔ تو یہ جب بندہ دیکھتا ہے نا ایسے لوگوں کو، تو آپ کے اندر وہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں، یار ایک آدمی کس طرح اتنے پرسکون رہ سکتا ہے، اتنی پرسکون زندگی کیسے گزار سکتا ہے، کہ بھائی سب اچھے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، سارا ہی صحیح چل رہا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے، آپ کیا کریں، ایک دن کا طے کریں کہ جناب آج میں نے لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے، ایکسکیوزز ڈھونڈنے شروع کرنے ہیں، آج میں نے لوگوں کو معاف کرنا سیکھنا ہے۔ کوئی بات بھی ہوگی، چاہے کتنی ہی خطرناک بات کیوں نہیں ہے، میرے بارے کے اندر کوئی بندہ فلاں میرے رشتہ دار یا میرا باس یا میرا کوئی کولیگ یا میرا کوئی جونیئر، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا، آپ اس کو اگنور کریں۔ اس دن آپ اپنا لیول آف سیٹسفیکشن دیکھیے گا، ٹھیک ہے، اور ایک دن یہ تجربہ بھی کر کے دیکھیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ہر چیز کو نیگیٹو لینا ہے، ہر چیز کو نیگیٹو لینا ہے۔ کسی آدمی نے اگر کوئی تعریف بھی کی ہے تو اس کو بھی سوچیں کہ یہ کیا ہے، نیگیٹیولی اس کو سوچیں۔ کسی نے کوئی اور بات کی ہے اس کو نیگیٹو لیں۔ آپ اس دن اپنا لیول آف سیٹسفیکشن دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اور آپ کی طبیعت میں دیکھیے گا، اور آپ کے ریلیشن شپس کو دیکھیے گا، آپ ساری چیزوں کو دیکھیے گا کہ کیسے سب چیزیں کیا ہوں گی، جو اس میں سے کیا آپ کے حالات کیا بن رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے؟ یہ ضرور دیکھیں ذرا۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زندگی کس طریقے سے ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اپنا دل وسیع کر لیتے ہیں نا، جو لوگ اپنا دل وسیع کر لیتے ہیں کہ جناب خیر ہے کوئی بات نہیں، میں نے کیا کر دینا ہے، مجھے پتہ ہے کہ لوگوں نے کیا کرنی ہے میرے ساتھ، 100% میں شور ہوں کہ کیا ہوگی، زیادتی ہوگی میرے ساتھ، لیکن میں نے دل کھلا رکھنا ہے، میں نے اللہ کی خاطر معاف کرنا ہے، میں نے کسی کی شکایت کے اوپر نہیں جانا۔ اب دیکھیے گا کہ کیا سچویشن کیا ہوگی۔ اور کسی کو آپ سمجھائیں، ہم سارے کیا ہوتے ہیں، ہم سارے لوگوں کو بڑے اچھے اچھے مشورے دے رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم بعض دفعہ بہت سے وہ کر رہے ہوتے ہیں، مشورے دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جی تم دیکھو ایسے کر لو، تم یہ کر لو، کوئی بات نہیں، یہ ہوتا رہتا ہے، رشتوں کے اندر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن اچھا ہمارے ساتھ جب ہو رہا ہے تو اس وقت ہم خود سمجھ نہیں رہے ہوتے ان چیزوں کے اندر، ہم خود نہیں سمجھ رہے ہوتے وہ باتیں، ہم خود نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی اگر کسی بچی کا کوئی کوئی سسرال کے اندر کوئی جھگڑا وغیرہ ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو ماں باپ سمجھایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ دیکھو کوئی بات نہیں، ایسا تم جو ہے یہ جو ہے ایسے نہ کرو، خیر ہے ہوتا رہتا ہے،
جو ہے نا چل جائے گا، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. تو پہلے رشتے چلتے رہا کرتے تھے. اب دیکھیں معاشرے میں ایک تبدیلی آ گئی ہے. اب لڑکی کے ماں باپ ہی کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ زیادہ شور مچا رہے ہوتے ہیں. جب زیادہ شور مچا رہے ہوتے ہیں اس سے رشتوں کے اندر کیا سچویشن بن چکی ہے اس وقت. اچھے اچھے گھرانوں کے اندر جو ہے وہ طلاق کی سچویشنز جو ہیں وہ کتنی بن چکی ہیں اچھے اچھے گھرانوں کے اندر. کیوں؟ کیونکہ میں خود کئی دفعہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ لڑکی کے ساتھ ٹھیک ہے چھوٹی موٹی زیادتی ہوتی ہے، سسرال والے کرتے ہیں، لیکن بیچ میں جب اس کے ماں باپ غصہ گئے لڑکی کے تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو ایسی ایسی پٹیاں پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ لڑکی خود پہلے تو تھوڑا سا وہ رو دھو کے وہ کر لیتی ہے، اس حد تک لے کے چلے جاتے ہیں کہ جی اب لڑکی بس بھی نہیں سکتی کبھی بھی. ہمیں بہت سی خواتین خود کہتی ہیں کہ مفتی صاحب کہ عدالت میں جو خلا ہم نہیں چاہتے تھے کہ عدالت میں ہم خلا کے لیے جائیں، لیکن ہمارے ماں باپ نے یا بہن بھائیوں نے ہمیں کیا کیا، مجبور کیا تو ہم عدالت میں گئے ہیں. اور ماں باپ وغیرہ نے کہا کہ بھائی یا تو تم اس کے ساتھ رہو گے یا کیا ہوگا، یا ہمارے ساتھ جو ہے نا تم ہمارے ان کے ساتھ رہو گی یا ہمارے ساتھ رہو گی. اگر تم اس کے ساتھ کہہ دو گے عدالت میں کہ میں خامد کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تو ہمارے ساتھ ختم. ایسا بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر کسی ایک جگہ کے اوپر وہ پائی جائے. یہ تو میں عورتوں کی بات کر رہا ہوں، مردوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ مرد بھی کیا کرے، اپنی بیوی کی اپنے سسرال والوں کے لیے ایکسکیوزز ڈھونڈنا شروع کرے. یا ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں، تھوڑی بہت خفیاں آ جایا کرتی ہیں، غلط فہمیاں آ جایا کرتی ہیں. ہم جو یہ ایزمپشنز کر لیتے ہیں کہ جناب فلاں کو تو میں اچھا لگتا ہی نہیں ہوں، فلاں کو میں اچھا نہیں لگتا، اس وجہ سے آپ جو ہے نا بس پھر کیا ہوگا، پھر آپ اس کے بارے میں نیگیٹو نیگیٹو نیگیٹو، اس کی اچھی بات بھی ہوگی تب بھی آپ کو وہ اچھی نہیں لگے گی. ٹھیک ہے، اس لیے یہ یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے جو ہم نے گزارنی ہے. اور زندگی نفرتوں کے ساتھ نہیں چل سکتی ہے. 70-80 سال میکسیمم ہوتے ہیں، 90 سال ہو جائیں گے بھائی. ان نفرتوں کا کیا کرو گے، ان نفرتوں کو پال کے کہاں تک لے کے جاؤ گے. جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے نا اس کو کیا ہوتی ہے، اس کو ان نفرتوں ان چیزوں کی پھر پرواہ نہیں رہتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کی خاطر اگر کوئی بندہ مجھ سے جیلسی کر رہا ہے، دنیا کی خاطر اگر ایسی چیزیں وہ کر رہا ہے تو بھائی اس کا معاملہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم ازمپشنز کرتے ہیں. اگر کوئی بندہ دین کا کام کر رہا ہے ہم کہیں گے یہ ریاکاری کے ساتھ کام کر رہا ہے. جناب یہ پکی بات ہے، یہ تو ریاکار ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ ریاکاری کے ساتھ کام کرتے ہیں. بھائی ہم نے کسی کے دل کو تو نہیں جا کے چیر کے تو نہیں دیکھا کہ کسی آدمی کی کیا نیت کی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہوں، آپ کی نہیں بنتی اس بندے کے ساتھ، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جناب وہ غلطی ہے ہمیشہ سے. میں نے کو سنایا بھی تھا کئی دفعہ، جو ہے یہ میں سنا بھی چکا ہوں. ہمارا نا مدارس کے اندر ایک جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ جی مدارس کے اندر بھی بڑی یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا، کیونکہ ہر جگہ ہوتا ہے یہ کولیگس کے اندر بھی اور سارا کچھ. تو بعض دفعہ ایک مدرسہ قائم ہو جائے، دوسرا مدرسہ اگر قائم ہو جائے اور کپاس ہی قائم ہو جائے تو بڑا خطرہ پڑ جاتا ہے جی پہلے مدرسے والوں کو کہ او ہو یہ تو کیا آ گیا، ہمارے ساتھ مقابلہ آ گیا ہے. چاہے کیا ہو، ایک ہی مسلک کے ساتھ کیوں نہ ہو. جیسے کہ ایک مسجد ہو اور قریب ہی محلے دوسری محلے کے اندر کوئی اور اپنے ہی مسلک کی مسجد جو ہے نا وہ ہو جائے، والے جو ہوں گے نا مسجد جو امام اور جو متولی اور وہ لوگوں کو پریشان ہو جائیں گے، او ہو اب کیا ہے جائے کہیں. تو جامع اشرفیہ نیلا گنبد کے اندر اصل میں یہاں کے اندر جو ہے 1947 کے اندر جب وہ بنا
वो नीला गुम्बद के अंदर जो था वो एक बिल्डिंग थी, तो जो उनको मिली, तो वहां पे शुरू हुआ। तो करीब ही कोई कोई और जो था ना, किसी ने जो है ना अपने ही मसलक से किसी ने जो है ना मदरसा खोलने की कोशिश की कि जनाब हमें करीबी मदरसा खोलते हैं। तो एक साहब जो है जामिया स्टडी के जो बानी थे, हाँ, मुफ्ती हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास आए और कहा कि हजरत, फलां मदरसा जो है ना वो तो बन रहा है करीबी हमारे, तो ये तो बड़ा मामला ऐसा हो जाएगा कि चंदा जो है ना वो तो आधा हो जाएगा, आधा चंदा उधर चला जाएगा, आधा चंदा हमें आएगा, तो हमारा कैसे इंतजाम का चलने के हवाले से क्या होगा। अच्छा, वो ये समझ के आए थे, उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा होगा शायद हजरत जो है ना इस बात पे परेशान होंगे, लेकिन वो तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के तरबियत याफ्ता थे और जो थे सही अल्लाह वाले थे। उन्होंने कहा भाई ये तो परेशानी की बात नहीं है, ये तो खुशी की बात है कि पहले हमने सारा बोझ उठाया हुआ था, दीन के हवाले से सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ रही थी। अब क्या हो गया है, आधी जिम्मेदारी उन पे चली जाएगी, आधी जिम्मेदारी हमारे पे चली जाएगी। देखिए अब ये सोचने का अंदाज बदल गया ना, अब चंदे की तरफ नहीं देख रहे हैं, वो दीनी जिम्मेदारी को देख रहे हैं, सोचने का अंदाज बदला हुआ है। तो उनका कि ये तो क्या कर, ये तो कोई खफा होने की बात नहीं है। जैसे कि अगर एक आदमी ने 2 बोरियां उठाई हुई हों और एक आदमी आगे कहे कि जरा तुमने 2 बोरियां उठाई हुई, एक बोरी मुझे दे दो, मैं उठा लेता हूँ, तो आप खफा होंगे या खुश होंगे? आप कहेंगे चलो शुक्र है, अच्छी बात है, मुझसे क्या कर लिया, एक मेरा बोझ आधा हो गया है। ये कौन सी खफी की बात है? अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो मदरसा वहां पे बना ही नहीं, फिर वो बना ही नहीं। ठीक है ना? तो वो बना ही नहीं मदरसा। तो 5 दफा आपके अपना जो इखलास होता है वो बहुत सी चीजें वो लिख के चलता है। इसलिए लोगों के कामों को देखकर खुश होना सीखिए। अगर कोई बंदा कोई काम कर रहा है दीनी काम में है और खुश है, चलो यार शुक्र है, ये दीन का काम चल रहा है ना किसी तरीके से, किसी भी जगह के ऊपर कोई ऐसी बात हो रही है उनके लिए कोई वो कर लें। और किसी को बंदे को देख लिया कि कोई यार ये बंदा समझ नहीं रखता या ये गलत तरीके से चल रहा है, तो उसके लिए आप दुआ करना सीखें कि या अल्लाह, ये यहाँ पे अगर जो हमें ज़ाहिरी तौर पे अगर कोई खामी नजर भी आ जाती है, अव्वल तो खामियां देखे नहीं, अगर कोई नजर आ जाती है, पता चल जाती है, तो उसका तरीका ये नहीं कि लोगों में ढिंढोरा पीटना शुरू कर दें लोगों का कि फलां ये देखो ऐसे काम करते हैं। तरीकेकार क्या है कि आप दुआ करना शुरू कर दें कि या अल्लाह, इसमें से वो हैं जो कमियां हों, आप इखलास के साथ इनको तौफीक दीजिए ताकि ये काम चलता रहे। जब आप तवाज़ु इख्तियार करते हैं ना, फिर क्या होते हैं, आपकी उड़ान शुरू होती है। ये याद रखें, तवाज़ु। जो बंदा क्या करता है, अपने आप को सबसे कमतर समझता है कि यार मैं क्या हूं, मैं तो सबसे छोटा हूं, बाकी जो है ना सारे मुझसे बड़े हैं, सारे मुझसे बड़े हैं। आप यकीन करें, आप देखेंगे कि आप अपने छोटों के सामने भी अगर आप तवाज़ु इख्तियार कर रहे होंगे, तो अल्लाह आपको क्या कर रहे होंगे, उसके बदले भी ऊंचा कर रहे होंगे। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने जो है इस वक्त के जो बुजुर्गों में से हमारे मुफ्ती हसन साहब दामद बरकातुम, जो उस्ताद जी हैं हमारे, सरफ नाहव वगैरह जो जैसे मैंने पढ़ा भी और सारा कुछ, तो वो उस्ताद जी का मिजाज क्या है कि वो अपने छोटों के सामने भी क्या बन जाते हैं, छोटे बन जाते हैं, अपने छोटों के सामने भी छोटे बन जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या दी है, एक जो है ना वो इज्जत दी है। लोग जो है ना उनके से हर बंदा क्या करेगा, उनकी इज्जत करेगा, क्योंकि वो किसी को भी वो नहीं कर रहे होंगे, हर एक के सामने छोटे बन जाएंगे। जो बड़ा बनने की कोशिश करता है, लेकिन तो वो क्या होगा, वो फिर जो जो बड़ों को भी छोटा करने की कोशिश करेगा, फिर वो क्या होता है, उसकी फिर जिल्लत शुरू हो जाया करती है। इसलिए आज से तहिया कर लें कि जनाब हमने क्या करना है, हर बंदे के बारे में, ठीक है ना,
جو شکایتیں کرنے کی بجائے جو میں کام کر سکتا ہوں مجھے وہ کرنا چاہیے. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. ہم شکایتیں کر رہے ہیں جی اندھیرا ہے اندھیرا ہے اندھیرا ہے، ہر بندہ یہ کر رہا ہے. 100 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، 100 کے 100 کا کر رہے ہیں، اندھیرے کی شکایتیں کر رہے ہیں. یار آسان سا کام یہ ہے کہ آپ کیا کرو، آپ اپنے حصے کی شمع جلا دو، بس اندھیرا ختم ہو جائے گا. کوئی جلائے نہ جلائے، آپ جلا دو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. ہماری کوتاہیوں کو جو آج تک ہم جس طریقے سے زندگی گزار چکے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں، اور ہمیں جو ہے نا حقیقی معنی میں حقیقی تواضع جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائیں. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.